बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हसीनुद्दीन शाह साहब के दो क्लिप सुने। एक में वो हर सहाबी नबी जन्नती जन्नती नारा जो है, इसकी खुसूसियत जो है उसका इनकार कर रहे थे कि ये कोई ऐसी ख़ास बात नहीं है, हर उम्मती जन्नती है। इन पर इंशाल्लाह हम बाद में बात करते हैं। पहले ये है कि ये तो हम तो अरसा दराज से समझते थे कि सांप छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं। तो ये मामला है हसीनुद्दीन शाह साहब का। चूँकि कुरैशी हनीफ कुरैशी के जो मामलात हैं वो सब के सामने हैं, और उसकी वजह से अहले सुन्नत के अंदर जो बेचैनी है वो भी सब के सामने है। इसके बावजूद हसीनुद्दीन शाह साहब ने एक दफ़ा भी कोई भी उसके रद्द में, उसकी तरदीद में, उसके जो हज़रत अमीर मुआविया रदी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में तहकीर अमेज़ कलिमात हैं, बयानात हैं, उनके बारे में कोई भी बरात का या किसी तरह का भी कोई बयान जारी नहीं किया। अब हालिया जो उसका बयान है गोल्डा शीफ में, उसमें भी उसने इब्तदा यहाँ से की कि खुलफ़ाए राशिदीन के बाद मिंबरों पर गालियाँ और तलान तान का सिलसिला जारी था। एक कभी बिदअत जारी होगी जिसको हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ ने बंद किया। खिलाफत राशिदा अला मिनहाज सुन्ना के उस दौरे अजीम के बाद जिस वक्त हालात इस डगर को पहुंचे कि मिंबरों पे बैठ के आले बेते अतहार की बारगाहों में सब्बो शतम का बाजार गर्म किया जाने लगा, और हालात यहां तक पहुंच गए कि मिंबरों पे न सिर्फ हर आजान के साथ बल्कि हर जुम्मे के खुतबे में लाजमी तौर पर आले बैत अतहार और बिलखुसूस मौला कायनात मौला अली पाक पर सब्बो शतम और लान तान जब किया जाता, हजरत सैयदना उमर बिन अब्दुल अजीज रदी अल्लाह ताला अन्हु आए और आपने आकर उस बिदअत कबीहा का खात्मा फरमाया। तो ये बात जो कुरैशी ने की ये बिल्कुल अहले सुन्नत की नहीं है, ये पक्की ठक्की ये बात राफ़ियों वाली है। अगर जुरत है हनीफ कुरैशी या उसको मानने वालों में तो ये चीज़ अहले सुन्नत की किताबों से मोतबर रिवायात से साबित की जाए, जो कुछ उसने उमर बिन अब्दुल अजीज़ की भी बात की। तो शुरू से लेकर आज तक कुरैशी का यही तरीका वतीरा रहा है। फिर वो एक गोल मगोल सी तौबा कर लेता है, हत्ता कि उसने हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह ताला अन्हा के बारे में भी एक झूठी रवायत अपनी तरफ से घड़ के रसूलुल्लाह की तरफ झूठ भी बोला। अम्मा आयशा की गुस्ताखी भी की कि हदीस हौब के बारे में कि रसूलुल्लाह ने कहा, ए आयशा वो दिन कैसा होगा, ए आयशा वो दिन कैसा होगा जिस दिन हौब के कुत्ते तुम पर भौंकेंगे और अली उस दिन हक पर होगा, नाउज़ बिल्लाह माअज़ल्लाह। तो इन कलिमात के साथ कोई रवायत किसी किताब के अंदर नहीं है, अगर किसी के पास है तो दिखाए। और इसके अंदर दो जुल्म कुरैशी ने किए, एक तो अम्मा आयशा जो है उनकी तौहीन की, और दूसरा नबी अलैहिस्सलाम पर झूठ बांधा। इसी तरह फातिमा तो ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा के बारे में उसने बाग़े फदक का बयान करते हुए कहा था कि फातिमा ज़हरा को गलत फहमी हो गई थी, नाउज़ बिल्लाह। सैयदा को गलत फहमी हुई थी, हदीस सुनी नहीं थी, तब थोड़ा सा गुस्सा आ गया था कि मुझे ये जवाब क्यों दिया गया। अब गलत फहमी का लफ्ज़ ये तो छोटा सा है कुरैशी के लिए या उसके मानने वालों के लिए। अब अगर कोई ये कहे कि कुरैशी ने इससे तौबा की है तो हम कहते हैं दिखाओ तौबा कहाँ है, क्योंकि ये उसका बयान है लोगों के अंदर। तो जिस तरह की गलती होती है उसी अंदाज से उसका इजाला होता है। ये कहाँ का उसूल है कि बंदा गलती तो बयान के अंदर करे और एक तहरीर जारी कर दे कि मैंने तौबा कर ली, तो इस तरह नहीं होता। तो लिहाजा तकरीरी गलती की जो तौबा है, रजू है, वो तकरीरी अंदाज में होता है, तहरीरी गलती का अंदाज तहरीरी अंदाज में होता है। तो आज तक कुरैशी को इस जुमले से सामने आकर बयान करना या वज़ाहत करना उसकी भी तौफीक नहीं हुई कि सईदा खातून जन्नत के बारे में मैंने जो ये कहा था कि गलत फहमी हो गई तो मैं इससे तौबा यरजू करता हूँ। अभी तक उसका कोई बयान हमारे सामने नहीं आया, ना आयशा पाक के बारे में उसने की। तो ये सारे मामलात हसीनुद्दीन शाह साहब के ज़िम्मे पड़ते हैं, इसलिए कि वो उनका शागिर्द है, वो उसकी तारीफ़ें करते हैं, उनका तैयार करदा है, परवुर्दा है। इसके बावजूद शाह साहब ने कोई भी वज़ाहत जारी नहीं की थी आज तक। फिर अब्दुल कादिर शाह का जो मामला है वो सबके सामने, ज़ुब्दतुत तहक़ीक़ उसकी किताब, उस पर दर्जनों उसके रद्द में किताबें आ चुकी हैं जिससे वो बिल्कुल अहले सुन्नत से खारिज है। फिर उसके बयानात अबू बकर सिद्दीक़ के बारे में, ये भाग गए थे, ये हो गया, वो हो गया, कई बातें उसकी मीडिया पे मौजूद है। अहले सुन्नत उसको अहले सुन्नत नहीं समझते। उसके भाई पहले फौत हुआ,
تو شاہ صاحب خود گئے حسین الدین شاہ، وہاں جا کے اسے کیا کہتے ہیں عبد القادر شاہ کو، جی آپ عالم بھی ہیں، اتقا بھی ہیں، احق بھی ہیں، یہ ہے وہ ہے، اس کی تعریفیں کر رہے ہیں۔ ولی ہونے کے لحاظ سے بھی، عالم ہونے کے لحاظ سے بھی، فاضل ہونے کے لحاظ سے، متقی ہونے کے ہم سے اعلیٰ ہیں، تو افضل ہی کوئی امام ہونا چاہیے۔ آپ لوگوں کی دینی خدمات بڑی زیادہ ہیں جن کا پھر یو کے اندر جناب شاہ صاحب کو ان کی طرف سے ایوارڈ ملا، وہ انہوں نے حاصل کر لیا۔ پھر بعد میں عبد القادر شاہ کا یہ چند مہینے پہلے دوسرا بھائی فوت ہوا، تو خود نہیں گئے تو اپنے بیٹے حبیب الحق کو بھیج دیا، تو اس کے ساتھ تعلقات بالکل واضح ہیں۔ پھر ریاض شاہ کے ساتھ ان کے تعلقات واضح ہیں، اور ریاض شاہ کی کیا سید اہل سنت کے اندر وہ سب پر عیاں ہے، اس کے جو عقیدے ہیں، جس پر عرفان شاہ صاحب کے بھی فتوے تھے، اور یہ جملہ موجود تھا عرفان شاہ صاحب کا کہ صحابہ کے بارے میں ریاض شاہ کے خیالات اچھے نہیں ہیں۔ سید ریاض حسین شاہ صاحب کا حضرت امیر معاویہ کے متعلق کیا عقیدہ ہے، وضاحت فرمائیں۔ بھائی میں اس کی وضاحت زیادہ نہیں کروں گا، یہ ہمارا مرکز ہے الحمدللہ، لیکن جب آپ نے پوچھ لیا تو صرف اتنی بات کہوں گا کہ نیٹ پر سارے ان کے جو کچھ انہوں نے کہا ہے صحابی رسول کے بارے میں وہ موجود ہے۔ نیٹ پر انہوں نے کوئی پسندیدہ باتیں نہیں کی صحابی رسول کے بارے میں، غلط باتیں کی ہیں، اور جس جماعت اور گروپ کے ساتھ وہ رہتے ہیں وہ روزانہ غلط باتیں کرتے ہیں، اس لیے تو اس کے ساتھ بھی حسین الدین شاہ صاحب کا جو تعلق ہے وہ بالکل واضح ہے۔ اسی طرح شاہ صاحب کے شاگرد جس طرح کے قاری خالد شرازی جو انگلینڈ کے اندر ہوتا ہے، اگلے دن میں نے وہ جامی صاحب کے نام جو پیغام جاری کیا، اس کے نیچے اس کی کمنٹ ہے، وہ آپ کو ہم دکھا رہے ہیں۔ اس میں وہ مجھے، اب میں قریشی کو بھی یہ کہتا ہوں کہ جو بار بار کہتے ہو کہ سادات کو یہ نہیں مانتے، سادات کو نہیں مانتے، کیسے سیدوں کو تم منانا چاہتے ہو؟ رافضی بھی کہتے ہیں ہم سید ہیں، ہم بے ادب گستاخ سیدوں کو نہیں مانتے، جو صحابہ کے گستاخ ہیں، جو بد عقیدہ ہو جائیں، جو اپنے آباء و اجداد کا طریقہ چھوڑ دیں، قطعاً ہم ایسے سیدوں کو نہیں مانتے۔ جو صحابہ کے گستاخ ہیں کوئی اس کی تعظیم نہیں ہے۔ یہ کہاں اعلیٰ حضرت نے لکھا؟ پھر اعلیٰ حضرت کا حوالہ لیتے ہیں، یہ اعلیٰ حضرت نے لکھا بد عقیدہ سید کی تعظیم کرو۔ یہ اعلیٰ حضرت نے کہاں لکھا کہ جو گستاخ ہو، جو بد عقیدہ ہو اور بد عقیدگی کو، رافضیت کو پھیلاتا اس کی تعظیم کرو؟ یہ کہاں لکھا اعلیٰ حضرت نے؟ اپنی باری اعلیٰ حضرت یاد آ جاتے ہیں، وہ نہیں اعلیٰ حضرت کا فتویٰ یاد آتا کہ من یکون یطعن فی معاویہ فذلک کلب من کلاب الحاویہ، وہ نظر نہیں آتا؟ تو اس وجہ سے کر کے کیسے سیدوں کو منانا چاہتے ہو؟ اب دیکھو ہم بھی سید ہیں، کاظمی سید ہیں، اسی طرح مظفر شاہ صاحب بھی سید ہیں، اور تمہارے ہاں جو تمہارے طبقے اور گروہ کے اندر سے ان سے زیادہ الحمدللہ اعلیٰ حضرت کو ماننے والے کٹر رضوی قسم کے سید زیادہ ہیں۔ کیا ان کا تم احترام کرتے ہو، ان کو مانتے ہو؟ اب دیکھو یہ شرازی، خالد شرازی جو ہے، یہ مجھے کہہ رہا ہے کہ تم اہل سنت ہی نہیں ہو، یہ تم مانتے ہو اہل رسول کو، اولاد رسول کو، اتنا تمہارا ماننا ہے کہ انہیں اہل سنت سے خارج کر رہے ہو، اس لیے شرم مگر تم کو نہیں آتی۔ تو اس وجہ سے کر کے یہ سارے معاملات جو ہیں حسین الدین شاہ صاحب کے بالکل واضح ہیں۔ تو اب شاہ صاحب جناب جو افضلیت ابو بکر صدیق کانفرنس ہوئی اسلام آباد کے اندر، اس کے اندر کہہ رہے تھے جی وہاں منصف بن بیٹھے، کہتے ہیں ابھی کسی پر مت فتوے لگایا کرو، رافضی ہونے کے، خارجی ہونے کے، ہمیں بتایا کرو۔ تو جناب آپ کے سامنے سارا معاملہ ہے کہ جتنے اتاری گروپ ہے، جتنے بھی یہ جلالی گروپ ہے، جتنے ہم ہیں، سب کے بارے میں آپ کا گروپ جو ہے، آپ کے شاگرد کیا کارنامہ ادا کر رہے ہیں۔ جس طرح یہ خالد شرازی ہے، دیگر آپ کے متعدد شاگرد ہیں، اس طرح آپ ہیں، اس طرح آپ کے صاحبزادہ صاحب حبیب الحق شاہ صاحب ہیں، آپ فریق بنے بیٹھے ہیں۔ تو جب ہیں یا فریق، آپ نے ایک پوری ایک جماعت، ایک انداز اور ایک گروپ جو ہے، ایک ذہنیت اختیار کی ہوئی ہے، ان لوگوں کے ساتھ آپ کا تعلق ہے، تو پھر آپ کیوں کہتے ہیں جی کہ ہم سے انصاف کراؤ، ہم سے فتویٰ لو، ہم سے فیصلہ لو؟ اس لیے اگر آپ منصف ہیں تو پھر انصاف کریں، آپ دونوں طبقوں کو بلائیں، آپ کہیں میں درمیان میں ہوں، میں کسی کے ساتھ نہیں ہوں، تو یا آپ جناب پھر کہیں کہ ہم فریق ہیں، تو آپ جب ہیں فریق تو فریق بن کے بیٹھیں۔ تو اس وجہ سے شاہ صاحب کا بیان سنا نا کہ کہتے ہیں کہ یہ گلستان مہر علی ہے تو یہاں وہ مولا علی کا ذکر تو ہوا، تو اب کہنا کیا چاہتے ہیں کہ ابو بکر صدیق کا ذکر نہیں ہوا؟ گلستان مہر علی ہے، یہاں مولا علی کا تذکرہ تو ہوا، اور یقیناً ولایت میں امام اول ہمارے امام وہی ہیں، لیکن
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کے فضول گر اور افضل البشر بعد الانبیاء پہ تحقیق سیدنا صدیق اکبر حضرت علی کے بھی امام ہیں۔ تو شاہ صاحب وہ کسی نے کہا نا کہ اب پچھتاوے کیا ہووت جب چڑیاں چگیں کھیت، یہ آپ کا خود لگایا وہ بوٹا ہے کہ مولا علی شیر خدا کا ذکر ہوتا ہے لیکن ان کے امام ابو بکر صدیق کا اس طرح ذکر نہیں ہوتا، نہ اس ذکر سے ابتدا ہوتی ہے، رافضیوں کی طرح حمد نعت اور مولا علی کی منقبت۔ اور یہ آپ کا تیار کرتا ہوا ہے نا، قریشی جو کہتا ہے جناب ہم ذکر علی کرتے ہیں ہمیں رافضی کہتے ہیں، لعنتی ہے وہ جو ذکر علی کی وجہ سے کسی کو رافضی کہے، اور جو ذکر علی رافضیوں کے انداز پر کر کے موضوع روایتیں جھوٹی غلوف کے ساتھ جو ذکر علی کرے حضرت معاویہ پر تان کے ساتھ کرے وہ اس سے بڑا لعنتی ہے۔ تو اس لیے کہاں تم کہاں امام شافعی، پھر امام شافعی کے بارے میں یہ جو ہے جی آپ نے یہ جو اشعار پڑھے یہ کوئی ایسی مستند معتبر مرفوع متصل کوئی روایت نہیں ہے کہ امام شافعی کے یہ اشعار ہیں کہ انہوں نے کہا کہ اگر رفض جو ہے وہ محبت آل محمد ہے تو میں رافضی ہوں، یہ سب جھوٹ ہے، الزام ہے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ پر۔ اور کہاں تم کہاں امام شافعی، اگر کہا بھی ہو تو انہوں نے خارجیوں کے بارے میں کہا ہے، نہ کہ اہل سنت کو کہا ہے، اور وہ کیا تمہاری طرح وہ حضرت معاویہ پہ تان کرتے تھے، تمہاری طرح وہ علی دا پہلا نمبر وہ بیانات کرتے تھے، موضوع روایتیں بیان کرتے تھے شان علی میں۔ تو اس طرح آپ خود اپنی اداؤں پہ ذرا غور کریں، ہم نے کچھ عرض کی تو شکایت ہوگی۔ یہ کیا ہے جناب، رافضیوں کا انداز اپنا کے صحابہ پہ تان کر کے علی دا پہلا نمبر، پھر جناب طریق کی جھوٹے روایتیں، جی طریق کے اندر یہ بھی باب ہے کہ ممبروں پہ جناب بدعت جاری ہو گئی، عمر بن عبدالعزیز نے جناب بند کروائی، یہ کون سی تاریخ ہے؟ یہ اہل سنت کی تاریخ ہے، ثابت کر کے دکھاؤ۔ تو جھوٹی رافضیوں کی تاریخ بیان کر کے پھر کہتے ہیں ہم ذکر علی کریں تو ہمیں بندے رافضی کہتے ہیں، لعنت اللہ علی الکاذبین۔ اتنا مکر، اتنا جھوٹ، اتنا فراڈ، دجال تو تم خود دو، تم اہل سنت کو دجالی کہتے ہو، تم سے بڑا دجال کون ہے؟ تو اس وجہ سے کر کے یہ بالکل حسین الدین شاہ صاحب کا معاملہ بالکل واضح ہے، اور کاظمی سید ہونے کے ناطے یہ میرا فرض تھا، جو رضوی اعلی حضرت کے غلام ہے کٹر سنی، ان کے صرف اطلاع کے لیے یہ سارا کچھ بیان کر رہا ہوں۔ اس لیے ہم جانتے ہیں، ہمیں یقین ہے آپ کیا ہیں، آپ کا کیا طریقہ ہے، طریقہ واردات کیا ہے۔ کچھ لوگ کھل کے رافضیت کو پروموٹ کرتے ہیں، آپ دبے لفظوں میں آپ پشت پناہی کرتے ہیں رافضیت کی، اور اس وجہ سے یہ بالکل آپ کا طریقہ واضح ہے۔ تو شاہ صاحب بے چینی کا اظہار کر رہے تھے، جی ذکر علی تو ہوا، ذکر امام علی ابو بکر صدیق نہیں ہوا۔ اسی طرح شاہ صاحب نے جو ہر صحابی نبی جنتی جنتی کے بارے میں حسین الدین شاہ صاحب بے چینی کا اور اس کی تخصیص کا انکار کر رہے تھے کہ یہ جناب اس طرح تو ہر جو ہے وہ امتی جنتی ہے۔ میرے بیٹھتے ہی کچھ لوگوں نے ہر صحابی جنتی جنتی، ہر صحابی جنتی جنتی، ہر صحابی جنتی جنتی، ان کا مطلب صحابہ کی عظمت کا نہیں، اگلے کی تقریر کھڑا کرنا ہے۔ بہرحال میں جب سے بات سنی میں نے کہا کتنا ڈالنا ہے، اللہ کی رحمت کو مقبول کر دیا، رسول کی برکات میں ہر صحابی جنتی نہیں، حضور ہر امتی جنتی ہے۔ من قال لا الہ الا اللہ فقد دخل الجنہ۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ کہاں امتی کہاں صحابی، کہاں امتی کہاں صحابی؟ کیا کوئی جتنا بھی امتی جنتی ہو کیا صحابی کی طرح جنتی ہو سکتا ہے؟ صحابہ تو وہ ہیں جن کے ساتھ رب نے قرآن میں جنت کا وعدہ کیا ہے، کیا امتی کے ساتھ بھی کیا ہے؟ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، یہ امتی کے لیے ہے یا کہ صحابہ کے لیے؟ کیا ہر امتی جنتی ہے؟ یعنی وہ بلا تاخیر اور بلا حساب کیا ہر امتی جنت میں جائے گا؟ لیکن صحابہ کی یہ شان ہے کہ وہ دوزخ کی آہٹ بھی نہیں سنیں گے، دوزخ کی آواز بھی نہیں سنیں گے۔ اس لیے اور پھر امتی کیسا جنتی ہے، صحابی کیسے جنتی ہیں؟ صحابی وہ جنتی ہے، رسول اللہ نے فرمایا کلوں فی النار، سارے فرقے جنمی ہوں گے، الا ملۃ واحدہ، ایک جنتی ہوگا، کون سا؟ فرمایا ما انا علیہ وصحابی، جو میرے صحابہ کے رستے پہ ہوگا۔ اب دیکھو صحابہ کے جنتی اور امتی کے جنتیوں میں کتنا فرق ہے کہ امتی وہ جنت میں جائے گا جو صحابہ کے رستے پہ چلے گا، لیکن صحابہ خود جنتی ہیں، صحابہ کے لیے جنت بنائی گئی، وَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ وَعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، صحابہ کے لیے جنت بنائی گئی، امتی صحابہ کے صدقے ان کے طریقے کو اپنا کر جنت میں۔ کتنا فرق آپ کو نظر ہی نہیں آتا، اور آپ کو نہیں پتا یہ نعرہ کیوں لگا، اس کی وجہ ہوتی ہے، یہ آپ کے تیار کردہ جو لوگ ہیں وہ بے چین ہوتے ہیں اس نعرے سے، اور بے چینی یہی ہے
کہ وہ صحابی مان کے حضرت معاویہ پہ تان کرتے ہیں، صحابی مان کے وہ حضرت ابو سفیان پہ تان کرتے ہیں، جھوٹ منسوب کرتے ہیں تاریخ کے. تو اس وجہ سے ایسے لوگوں کا بیڑا غرق کرنے کے لیے، ان کے اندر کی غلاظت خباثت باہر نکالنے کے لیے امیر اہل سنت نے نعرہ لگایا، اور الحمدللہ یہ بالکل یہ کامیاب نعرہ ہے. کئی اس طرح کے باطنی رافضی جو ہیں انہوں نے اندر کا زہر اگلا اور اگر رہے ہیں. اس لیے آپ بھی بے چین ہو گئے، آپ سے بھی نہ رہا گیا، آپ نے بھی سر عام یہ کہہ دیا جی یہ دیکھو اس طرح تو ہر جو امتی وہ جنتی ہے. اور پھر آپ کا جو انداز ہے سین الدین شاہ صاحب کا، ایک ٹوک والا انداز ہے، سمجھا رہی بات کی. تو یہ چند ضروری باتیں تھیں جو میں نے عرض کرنی تھی. حقیقت حال جو تھی اور پس پردہ کیا کچھ چل رہا ہے وہ میں نے عرض کیا. تو اب اہل سنت سوئے ہوئے نہیں ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے اب بیدار ہیں. اب نوجوان ہر فرد اہل سنت کا جانتا ہے کہ سنی کون ہے اور سنیت کے روپ میں رافضی کون ہے، اور اہل سنت کو ناسبی کہنے والا کون ہے، خارجی کہنے والا کون ہے، کیا کسی کی حقیقت ہے. اب اہل سنت جاگ اٹھے الحمدللہ. اب کوئی بندہ اس طرح نہیں ہو سکتا کہ 2 نمبر سنی بن کے رافضیت پھیلائے. اب یہ موقع نہیں ہے، کسی کے نہ کو دے گا. تو میں آخر میں مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے اس فرمان کے ساتھ بات ختم کر رہا ہوں. آپ نے فرمایا شرع بر تمام حجت است، آپ نے فرمایا شرع سب پر حجت ہے، وہاں کسی کو نہیں چھوڑا جائے گا، کسی کو معاف نہیں کیا جائے گا، چاہے کوئی پیر ہو، مولوی ہو، سید ہو. جو بھی خرابی کرے گا، 2 نمبری کرے گا، اسے نہیں چھوڑا جائے گا، اس کا پورا پیچھا کیا جائے گا. اللہ رب العزت ہم سب کے ایمانوں کی حفاظت فرمائے.